सलामती है उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो ज़िक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो वाहदुल्ला शरीक है, न कोई सानी है न कोई हमसर है। दुरूद लामहदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर ज़ालिमन। आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदीद। और नम आँखों के साथ मुहर्रम हराम की ये अय्याम जो हमें एक पैगाम देते हैं, यकीनन हमें दरसे इनकलाब तो देते हैं, मगर एक तरफ तारीख़ इस हद तक हमारे दिल को चबोती है कि हम अपने हाथों को मसलते हुए और आँखों से आंसू बहाते हुए ये कहते हैं कि हाय हमसे क्या खो गया, वो क्या ख़जाना था जो हमसे दूर हो गया, वो क्या अजीम लोग थे जिन्हें अपने हाथों से हमने अलविदा कह दिया। और फिर आज के इस ज़माने में हमने ये देखा है कि लोग तलब करते हैं हमें मौका मिल जाए हम मदीना मुनव्वरा जाएं, हमें ज़ियारत रोज़ा रसूल हासिल हो जाए, हमें मस्जिद नबवी की गलियों में मस्जिद नबी के एतराफ़ में नमाज़ पढ़ने का ज़र्फ़ शर्फ़ मिल जाए। और फिर लोग ख्वाहिश करते हैं कि हमें बैतुल्लाह में जाने का मौका मिल जाए, हम मक्का मुकर्रमा जाएं, हम वहाँ जाके इबादतें करें, उन गलियों की खुशबू को महसूस करें। अज़ान मन हुसैन इब्न अली इन गलियों को अलविदा कह रहे हैं। 28 रजब मुरजब को हुसैन ने मदीने को अलविदा कह दिया, अपने साथ 84 अफराद लिए और मक्का मुकर्रमा चले गए। हुसैन 3 शाबान को मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए। ये 3 शाबान हुसैन की विलादत का दिन भी है और मक्का वालों ने इनको और इस मकाम को और इस दिन को जश्न ही की हैसियत से मनाया। ये इस्तकबाल मक्के का था और ये इस्तकबाल जनाब सैयदना इमाम हुसैन के लिए था। चंद दिन क़याम किया, लोगों को इस बात पे राज़ी किया कि इनकलाब आना चाहिए और हक़ की आवाज़ को बरमला और बरजस्ता बुलंद होना चाहिए। लिहाजा अब हुसैन ने उम्रे को यानी हज को उम्रे में बदला और उसकी वजह भी ये थी कि एक शख्स ने जो मसनद खिलाफत पे बैठा हुआ था, चंद लोगों को इमाम आली मकाम का कत्ल करने के लिए ये हुक्म दिया कि अगर हुसैन काबतुल्लाह शरीफ के पर्दों से भी लिपटे हों तो उनका कत्ल कर दिया जाए। इमाम हुसैन की हिकमत अमली ये ठहरी कि आपने इराक़ के सफ़र का इरादा कर लिया, फ़ौरन से हज को उम्रे में बदला और उसके बाद रवाना हो गए। यहाँ आज का एक प्रोग्राम तरतीब दिया गया, यानी ये मकाम और उसके बाद जनाब हज़रत हुर से मुलाकात और फिर उसके आगे के मामलात। इस प्रोग्राम में तशरीफ़ रखते हैं बहुत ही ख़ास मेहमान। मैं इल्म और हिकमत और मवद्दत अहल बैत की खुशबू यहाँ से लेना चाहता हूँ और वो सारे राज जानना चाहता हूँ, वो तारीख़ी मकामात और वो तारीख़ी वाक़यात अपने इल्म में लाना चाहता हूँ जो कि करबला से जुड़े हुए हैं। खुश आमदीद करना चाहता हूँ हमारे साथ मौजूद मुफ्ती नवीद अब्बासी को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं साथ साथ खुश आमदीद कहूँगा इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के मेंबर, बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से हक़ गोई करने वाले और इल्म और हिकमत का एक खूबसूरत सा बहता हुआ दरिया अल्लामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वैस भाई अल्लाह को सलामत रखे। जज़ाकल्लाहुल खैर। मुफ्ती साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि इमाम आली मकाम ने आप पे हमारा सलाम हो मक्के को अलविदा कहा है और किन बुनियादों के ऊपर कहा है, क्यों नवासा रसूल के लिए मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा जैसे प्यारे मकामात को छोड़ना ही मुमकिन हुआ? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया ओवैस भाई, आपने जिस ज़िक्र को छेड़ा है यकीनन हर आदमी की आँखें इस वक्त नम हैं। मैंने कहा हर आदमी की आंखें नम है, क्योंकि जिसके अंदर आदमियत होगी वो इमाम पाक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम से लबरेज होगा। और वैसे भी ज़ाहिर है उनके ऊपर जो जुल्म, जो सितम, जो मज़ालिम ढाए गए वो तारीख़ के वो अलमनाक मामलात हैं कि जिनसे कोई कता ताल्लुक़ नहीं कर सकता, और जो करेगा यकीनन वो आदमियत से बाहर होगा, वो कोई मुनाफिक और बुग़्ज़ी ही हो सकता है। वो किसी ने कहा था ना कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। तो इंसान हज़रत इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। ये अलग बात है कि लोगों की बाज़ दफ़ा मजबूरियाँ होती हैं। वो एक शायर जिसने इसी सफ़र में
حضرت امام پاک امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں یہ عرض کی تھی، غالباً فردق اس کا نام تھا، کہ لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ تو امام پاک امام حسین علیہ السلام نے بھی بڑا زبردست جواب دیا۔ آپ نے فرمایا لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، لوگ حق کے راستے پر بہت کم چلتے ہیں، وہ دل میں ہماری بھلے ہمدردی رکھیں، لیکن ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کا فائدہ کیا جو حق کے لیے حق کے ساتھ کھڑے نہ ہو سکیں، حق والوں کے ساتھ کھڑے نہ ہو سکیں۔ آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں بات کی ہے کہ آخر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، جہاں ایک نماز کا ثواب بڑھ کر کئی ہزار نمازوں کے ثواب کے برابر ہو جاتا ہے، جہاں شب و روز گزارنا ہر مومن مسلمان اپنے لیے سعادت جانتا ہے، نواسہ رسول رسول اللہ کے روزے کو چھوڑ رہے ہیں، اور نواسہ رسول اپنی جائے پیدائش یعنی مدینہ طیبہ کو، اپنی والدہ محترمہ کی قبر انور کو، ان کے روضہ اطہر کو چھوڑ کر وہ نبی علیہ السلام کی جائے ولادت مرکز تجلیات مکہ مکرمہ میں پہنچتے ہیں۔ اور پھر مکہ مکرمہ میں بھی جب آپ کو یہ اندیشہ اور اندازہ ہوتا ہے اور اطلاعات ملتی ہیں کہ آپ کو یہاں شہید کر دیا جائے گا، خفیہ طریقے سے یزید لعین نے اپنے لوگ بھیج دیے تھے، اور اس سے پہلے والی مدینہ معزول ہو گیا تو والی مکہ کے معاملات تھے، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ میں کسی طرح امام حسین کو یہاں روک کے رکھوں، اور آپ نے مکہ کو بھی خیر آباد کہہ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ایک تو یہ نہیں چاہتے تھے کہ مکہ اور مدینہ میں خون ریزی ہو، یا یہاں کسی چونٹی کو بھی حسین کی وجہ سے نقصان پہنچے، اور دوسرا امام پاک امام حسین علیہ السلام کے پیش نظر یہ بات تھی کہ آپ نے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے نکلنا ہے، اور اللہ اب دین بچانا ہے تو اللہ کے گھر کی حرمت کو بھی بچانا ہے، مدینہ طیبہ کی عزت و عظمت کو بھی بچانا ہے، یہ تمام تر چیزیں آپ کے پیش نظر تھی۔ لیکن چھوڑا کیوں؟ سوال یہ ہے، اور آج ہمارے ناظرین یہ دو شہزادوں کی جنگ اور نہ جانے کیا کچھ باتیں جو ہے نا وہ عجیب و غریب انداز میں ہوتی ہیں، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہوتی ہیں، اور ایسے انداز میں ہوتی ہیں کہ ہمیں ایسے لوگوں کی عقل پر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے کہ جناب یہ کیا بات کرتے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں اویس ربانی صاحب، گزارش یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیوں چھوڑا؟ جب شراب کو حاکم وقت، جس کو حاکم وقت بنایا گیا، وہ عام کر رہا ہے، جو رضائی بہن کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دے رہا ہے، جو اسلام کی بنیادوں کو بالکل پامال کر رہا ہے، جس نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے، جس نے لونڈیوں سے فجر کی نماز کی جماعت مسلمانوں کو کروائی، اتنا بڑا ظالم، جب امام پاک امام حسین علیہ السلام کو اس کے ظلم کی برابر خبر ملتی رہی، اور لوگوں نے جب خطوط لکھے تو آپ نے یہ ارادہ کیا کہ کوئی اور اٹھے نہ اٹھے، نبی کا نواسا، علی کا بیٹا، فاطمہ کا دودھ جس نے پیا ہے وہ اسلام کے لیے اٹھے گا۔ کیوں اٹھے گا؟ حسین جانتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے بتا دیا، بلکہ خود رب العالمین نے جبرائیل کو بھیج کے بتایا تھا کہ جبرائیل جاؤ، جا کے میرے حبیب کو نواسے کی بشارت بھی دو اور شہادت کی خبر بھی دو۔ اور امام حسین کے گھر میں تو یہ بات تھی کہ حسین شہید کر دیا جائے گا، حسین کے گلے کو کاٹ دیا جائے گا پورا گھرانہ، لیکن حسین یہ جانتے تھے کیوں شہید کیا جائے گا، کیونکہ حسین کے خون سے دین کا یہ درخت بلند ہونا تھا، دین چار دانگائے عالم پھیلنا تھا۔ اس بدبخت، اس کافر، اس لعین جس نے اسلام کے باغ کو اجاڑنے کے لیے اقدامات شروع کیے تھے، اب اس باغ کو بچانے کے لیے حسین کے خون کی ضرورت تھی، تو امام علی مقام امام حسین نے اس لیے مکہ بھی چھوڑا، مدینہ بھی چھوڑا، اور یزید کے سامنے حق بات کی ہے، اور حق بات کر کے بتایا ہے کہ حسین ہی حق کہہ سکتا۔ علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ بے شک امام نے حق بات کی، حق بات کہہ کے بتایا کہ حسین ہی ہے جو حرمین شریفین کی حرمت کو پامال ہونے سے روک سکتا ہے، حسین ہی ہے جو قرآن کی عظمت اور وقار کو بیاں کر سکتا ہے، حسین ہی ہے جو ناموس رسالت کے دفاع کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے، حسین عزم وفا کا پیکر، جنوں کا مرکز اور خیرت کا محور۔ علامہ صاحب، آخر وہ کیا بات تھی جو امام علی مقام کوفے کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور وہ کیا مارکہ ہے کہ جناب امام علی مقام کو حضرت حر نے گھیرا ہے، اور یہ کس طرف لے جانا چاہتے ہیں ان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اویس بھائی اللہ کو سلامت رکھے۔
آج آپ نے انتہائی ایمان افروز، سیرت آمیز، روح پرور اور دل آویز عنوان پر پروگرام کو ترتیب دیا۔ بلا شبہ سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ کی سیرت مبارکہ ہمارے لیے اسوہ ہے۔ مجھے یہاں پر حضرت مولانا سید محمد داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ یاد آ رہے ہیں، جن کی کتاب بہت ہی روح پرور انداز میں انہوں نے ترتیب دی ہے۔ اس کا ٹائٹل ہی بہت ایمان افروز ہے، اسوہ امام حسین علیہ السلام۔ انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین کے جو کردار، آپ کی سیرت، وہ ہماری اسوہ ہے، ایک اعلیٰ نمونہ ہے، جس سے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور اسی طرح حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین آمنوا معہ۔ اسی طرح حضرت مولانا سید محمد داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اسی پیٹرن پر فرما رہے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام، ان کا جو کار ہے نمایاں ہے کربلا کے حوالے سے، باقی ان کی چیزیں مبارکہ وہ بھی ہمارے ایک اعلیٰ نمونہ۔ اور انہوں نے ایسے ہی نہیں لکھ دیا، انہوں نے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں لکھا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تم نے انا تارک فیکم الثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں تم نے ہدایت کے دو بڑے چشمے چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے اپنا رشتہ ان کے ساتھ جوڑے رکھا تم کبھی نہیں بھٹکو گے، کبھی صراط مستقیم سے نہیں ہٹو گے، کبھی بھی تم انحراف کا سامنا نہیں کرو گے۔ فرمایا اولہما کتاب اللہ، پہلا جو سرچشمہ وہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید ہے، فرقان حمید ہے، اور دوسرا سرچشمہ فرمایا اہل بیتی، اور ایک روایت میں فرمایا وہ اطرت تھی، وہ میری اطرت ہے، میرے اہل بیت ہے۔ حضرت نواب سید صدیق الحسن خان رحمۃ اللہ علیہ وہ ارشاد فرماتے اطرت مصطفیٰ کون ہے؟ وہ فرماتے اطرت مصطفیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، اطرت مصطفیٰ حیدر مرتضیٰ ہے، اطرت مصطفیٰ امام حسن مجتبیٰ ہے، اطرت مصطفیٰ سیدنا امام حسین اور ان کی آل اولاد ہے۔ تو علیہ السلام تو یقین سیدنا امام حسین کے جو کردار ہے وہ ہمارے لیے سب سے پہلی بات یہ طے کرنے کی وہ اسوہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ میں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ عربی گرامر کے لحاظ سے حضرت مفتی صاحب تشریف فرمائے ہیں، تصدیق اور تائید فرمائیں گے۔ شرح ابن عقیل میں یہ لکھا ہے جو الفیہ ابن مالک کی شرح ہے، فرماتے ہیں کہ من جو حرف جار ہے یہ معنی کے لحاظ سے بعض اوقات للتبعیض ہوتا ہے اور بعض اوقات للبیان ہوتا ہے۔ پہلا جو فرمایا کہ حسین منی، حسین مجھ سے ہے، یہاں للتبعیض ہے، منی میں من جو ہے یہ واضح کر رہا آقا علیہ السلام فرما رہے میں اصل ہوں، حسین میری جز ہے، میں کل ہوں، میری بعض امام حسین ہے، یعنی میں چاند ہوں، حسین میری چاندنی ہے، میں آفتاب نبوت ہوں، حسین میری روشنی ہے، میں پھول ہوں، حسین میری خوشبو ہے۔ اور آگے جو فرمایا وہ انا من حسین، میں حسین سے ہوں، یا من تبعیض کے لیے نہیں ہے، یہاں من للبیان کے لیے آقا یہ فرما رہے ایک وقت آئے گا انا میں محمد مصطفیٰ، انا میں احمد مجتبیٰ، انا میں سراج منیر، اگر تم نے مجھے دیکھنا ہو، میرا کردار تم نے سمجھنا ہو، میرا موقع تم نے سمجھنا ہو تو تم نے پھر کیا کرنا ہے؟ انا من حسین، پھر تم نے حسین کو دیکھنا ہے۔ حسین جو کہہ رہا ہوگا وہ میری ترجمانی کر رہا ہوگا، حسین کا جو موقف ہوگا وہ محمد مصطفیٰ کا موقف ہوگا۔ آقا علیہ السلام کے بیٹے، آپ کے فرزند، آپ کے نواسے اور سیدہ شباب اہل جنت میں سے ایک نوجوانان جنت کے سردار حضرت امام حسین مکہ معظمہ سے جو چل رہے ہیں یہ نبی پاک علیہ السلام کے موقف کی ترجمانی کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے واضح کر دیا تھا، آقا علیہ السلام فرماتے صحابی نے پوچھا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، آقا اعلیٰ ترین جہاد کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا حالانکہ وہ صحابی اس وقت ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی تھی اور وہ گھوڑے کے اوپر سوار تھا، فوج کے رکاب کے اندر تھے، لغام گھوڑے کی اس کے ہاتھ میں تھی اور وہ میدان جہاد کو جا رہا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ تو جدھر جا رہا ہے میدان جنگ کی طرف اس سے بڑا جہاد کیا؟ فرمایا سنو افضل ترین جہاد کیا ہے؟ کلمۃ حق عند سلطان جائر، کسی جائر اور ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا۔ اور امام علی مقام نے یہ کر کے دکھایا، بالکل صحیح فرما رہے ہیں علامہ صاحب،
امام نے اس وقت کے جابر ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق کو بلند کیا، اپنے قول سے اور اپنے فعل سے ثابت کیا، اور یہی ہے وہ شمع جس کی آج بھی روشنی پورے عالم اسلام کو روشن کیے ہوئے ہے۔ میں ایک مختصر سے وقفے کی طرف جا رہا ہوں خواتین و حضرات، جب لوٹ کر آؤں گا آپ کے سامنے کچھ احادیث بھی رکھوں گا، کچھ اور سوالات ہیں جو علماء کرام سے پوچھوں گا، اور یقیناً محرم الحرام ہی کے اس تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے یہ سوالات ترتیب دیے گئے ہیں۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ خوش آمدید۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے دوپہر کے وقت خواب دیکھا، اور خواب میں یہ دیکھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے، مگر معمول کے حالات سے کچھ مختلف۔ آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرہ زرد آلود ہے، گویا دھول اور مٹی چہرے پر ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، ندامت ہے، غم ہے، افسردگی ہے، اور آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں آپ پہ قربان، یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ میرے حسین کا اور اس کے اصحاب کا خون ہے، جسے میں کربلا کی مٹی سے جمع کر کے لایا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب ہم نے حساب لگایا تو وہ سن 61 ہجری کا 10 محرم ہی تھا، اور واقعاً وہ خواب سچا ثابت ہوا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس روز کربلا میں موجود ہیں، اور اپنے حسین کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور حسین کے اور حسینی مشن کے معاون ثابت ہو رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، جس نے حرم کعبہ کی، جس نے حرمین شریفین کی، جس نے مسجد خدا کی، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی عزت بچائی ہے، آج ہم اسی کی عزت کا ذکر کر رہے ہیں۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ میں مفتی نوید عباسی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، یقیناً یہ موضوع اتنا سنجیدہ اور اتنا دکھی کر دینے والا ہے کہ جس پہ بیان کرنا بہت مشکل کام ہے، مگر چونکہ یہ مطلوب بھی ہے، مفتی صاحب، جناب حضرت حر نے امام حسین کو کیوں روکا؟ کیوں کربلا تک لے گئے؟ کیوں کوفے نہیں جانے دیا؟ کیوں کوفے کے لوگ اٹھ کر نہیں آئے؟ کیا سب کے سب اہل کوفہ ہی بے وفا تھے، یا کچھ ایسے بھی تھے جو امام کی محبت میں نکلے اور قید کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے؟ بس بھائی ماشاءاللہ، حضرت مولانا سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری، آپ نے واقعتاً عظمت اہل بیت کو بیان کیا، اور خاص طور پر سید الشہداء شہید اعظم حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظمتوں کے تذکرے کی۔ اللہ ان کو اس پر جزا عطا فرمائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سونگتے بھی ہیں، نبی علیہ السلام کندھوں پہ بھی اٹھاتے ہیں، سینے سے بھی لگاتے ہیں، اور لوگوں کے بچے ادھر ادھر کھیلتے ہیں۔ حسین کائنات کا وہ بچہ ہے اور حسن جو کہیں اور نہیں، نبی کے سینے پر کھیلتے ہیں۔ جن بچوں نے نبی کے سینے پر کھیلا تھا، وہ جب بڑے ہوئے تو اسی نبی کی امت نے جو کلمہ پڑھنے والے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے تھے، ان ظالموں نے ان نواسوں کے ساتھ، اور خاص طور پر حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا، وہ آج انسانیت کے سامنے ہے۔ پوری کائنات مل کر بھی ان واقعات پر اگر روئے تو غم ختم نہیں ہو سکتا امام حسین کا، کیونکہ یہ کسی عام آدمی کے ساتھ نہیں ہوا۔ سیدہ زہرا کے لخت جگر ہیں، حضرت حیدر کرار کے بیٹے ہیں، اور ان کو چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے۔ لوگ بے وفائی بھی کر رہے ہیں، کچھ لوگ خطوط بھی لکھ رہے ہیں، لیکن جو آپ نے فرمایا کہ جب آپ کا سامنا حر سے ہوا، وہی حر جو بعد میں امام حسین کے ایک خطبے نے پوری قوم پر تو اثر نہ ہوا یزیدی پر، لیکن حر وہ امام حسین کی طرف آ گئے، یعنی جہنم کو چھوڑ کر جنت کی طرف آ گئے۔ وہ دنیا کو چھوڑ کر نبی کے نواسے کے ساتھ کھڑے ہو گئے، گویا وہ نبی کے نواسے کے ساتھ کھڑے ہو کر بتا رہے ہیں کہ میں نبی کے ساتھ کھڑا ہوں، کیونکہ وہ حدیث جو ابھی حضرت نے پڑھی ہے، حسین منی وانا من الحسین، اس کا مطلب یہی ہے جو حسین کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اور یہ امام حسین کی محبت دیتی کیا ہے؟ ذرا سوچئے، غور کیجئے
کہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من احبنی واحب ہذین واباہما وامہما کان معی درجتی یوم القیامہ. یہ الفاظ روایات میں موجود ہے کہ جس نے مجھ سے محبت کی، ان دو بچوں حسن و حسین سے، ان کے بابا علی سے، ان کی ماں زہرا سے محبت کی، وہ کل قیامت کے دن کہیں اور نہیں ہوگا، مجھ محمد کے درجے کی جنت میں موجود ہوگا. یہ نبی علیہ السلام کی طرف سے جزا مل رہی ہے. لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ سارے کوفی ایسا نہیں تھا کہ وہ بے وفا تھے. ٹھیک ہے. ان میں حبیب ابن مظاہر جیسے لوگ بھی تھے کہ جو اس وقت نکلے بھی، ان کو پکڑ لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا. وہ لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے حضرت امام مسلم بن عقیل کو پناہ دی تھی. وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے ان کے شہزادوں کی حفاظت کی تھی، جانیں بھی دے دی تھی. یہ واقعات سب تاریخ میں موجود ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو وقتی طور پر دب گئے. جب دیکھا کہ لوگ قتل ہو رہے ہیں تو کچھ گھروں کے تہہ خانوں میں چلے گئے، اور کچھ نکل کر آئے حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف، کربلا کی طرف. جب پتہ چلا کہ امام حسین کربلا میں پہنچ چکے تو وہ آئے، لیکن راستے میں ان کو قتل کر دیا گیا. اور ایسا بھی ہوا کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور پھر بعد میں مختار نے جو کچھ کیا وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے. میں صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج 61 ہجری کے بعد یہ 1400 سال کا عرصہ بیت گیا ہے، آج بھی تذکرہ حسین کا ہے. یہ تذکرے کر کے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ محبت کا. اویس ربانی صاحب 1 منٹ دیجئے گا، صرف میں 50 سیکنڈ میں بات ختم کر رہا ہوں. جہاں امام حسین کے ساتھ پیار اور محبت کا اظہار نبی علیہ السلام کے فرامین پڑھ کے، قرآن کی آیات پڑھ کے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ پڑھ کے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. یہ تمام تر آیات پڑھ کے جہاں محبت کا اظہار کرے، جہاں نبی علیہ السلام کے فرامین کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ تمام تر محبتوں کے اظہار کے لیے روایات موجود ہے. اور ظاہر ہے ان کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن وہاں محبت کا اظہار اس طرح بھی ہوتا ہے، جو دشمن حسین ہے اس سے دشمنی کی جائے. جس نے حسین سے دشمنی کی وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا. جو یہ تمام تر باتیں مان کر یہ کہے نہیں اس کو کچھ نہ کہو، تو وہ حسین سے محبت کرنے والا نہیں، وہ حسین سے بغض کرنے والا ہے. اس لیے کہ وہ ملعون، وہ لعنتی، وہ بدبخت، وہ یزید جس کی آج تعریفیں ہو رہی ہیں، مجھے کہنے دیجیے اور میں یہ کہتا ہوں، علی اعلان کہتا ہوں، جس نے جو چاہے کر لے کہ یزید کائنات کا بدترین کافر ہے. کوئی کافر بھی ایسا نہیں کر سکتا کہ جو نواسہ رسول کے ساتھ یزید نے کیا ہے. تو اس بدبخت، اس لعین کے اوپر لعنت بھی ہونی چاہیے، اور اس سے نفرت بھی ہونی چاہیے، اور اس سے نفرت کر کے یہ پیغام دیا جائے کہ ہم حسینی ہیں، تو یہ حسینی ہونا مانا جائے گا. یہ ذرا روشنی ڈال دیجئے گا اس بات پہ. یقیناً اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ امام عالی مقام کے ساتھ ہمارے دل بھی ہیں، ہماری تلواریں بھی ہیں، ہماری زبانیں بھی ہیں، ہماری محبتیں بھی ہیں، اور ہر چیز انہی سے منسلک ہے. ہم کسی غیر کی طرف تو دیکھتے ہی نہیں، بالخصوص ان کے دشمنوں سے تو ہماری بیزاری ہے. مگر کیا علماء اور مشائخ اس حوالے سے رویہ رکھتے ہیں اور کیا حکم فرماتے ہیں کہ ہم خاص طور سے ان کے دشمنوں کے معاملے میں کس طرح سے پیش آئیں؟ ایک چیز، اور ساتھ ساتھ یہ کہ کربلا کا یہ پیغام کس طرح جاری و ساری رکھیں ہر دور میں. بلا شبہ ویس بھائی، ہم اس بات کے پابند اور شرعی طور پر دینی لحاظ سے مکلف ہیں اللہ اور رسول کی تعلیمات کے حوالے سے کہ ہم اہل بیت اطہار کے نقش قدم پر چلیں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. جو ان نفوس قدسیہ کے نقش قدم پر چلے گا وہ بھی ہدایت یافتہ شمار ہوگا. سبحان اللہ. السابقون الاولون، فرمائے سبقت لے جانے والے، اول نمبروں پر آنے والے. حیدر مرزا کون ہے؟ اول نمبروں پہ آنے والے. ام المؤمنین سیدہ خدیجہ کبریٰ کون ہیں؟ اول نمبروں پہ آنے والے. فرمایا جو ان کی اتباع بھی کرے گا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی و اللہ سے راضی. ہم سیدنا امام حسین کل قیامت کے دن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اس زبان مبارک سے فرمایا کہ جس زبان اطہر کے بارے میں اللہ رب العزت نے خلفن فرمایا، قسم اٹھا کے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. کہ میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وہ جب بھی بولتے ہیں اللہ کی وحی سے بولتے ہیں. اس زبان مبارک نے فرمایا تھا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. کل قیامت کے دن جب جنت میں ہم جائیں گے تو ہم تو ان کی سرداری میں جنت میں جائیں گے, ان کی قیادت اور سیادت میں جنت میں جائیں گے. تو آج اگر ہم جنت میں جانے کے جذبہ رکھتے ہیں تو ہم پابند کے اپنے سردار کے نقشے قدم پر چلیں, ہم ان کے راستے کو بنائیں. ان کا راستہ کیا تھا؟ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حمزہ سید الشہداء, میرے چچا حمزہ سید الشہداء ہیں. یہ صحیح حدیث پڑھنے لگا ہوں ویس بھائی, صحیح حدیث پڑھنے لگا ہوں. آقا فرماتے حمزہ سید الشہداء, میرے چاچا جان حمزہ سید الشہداء ہیں. مگر سنو ایک سید الشہداء اور بھی ہیں, وہ کون ہیں؟ فرمایا ورجل قام الى سلطان جائر فامرہ ونہاہ فقتلہ. ایک وہ مرد مجاہد, ایک وہ بھی مرد میدان سید الشہداء ہوگا جو ایک ظالم حکمران سے ٹکرائے گا اور اس کو امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے گا. مگر وہ ظالم حکمران ان کا لحاظ نہیں کرے گا, ان کا احترام نہیں کرے گا, ان کے مقام کو نہیں پہچانے گا اور ظلم کر کے ان کو شہید کر دے گا. آج جب بات کر رہے ہیں ان کے دشمن یزید کی, شمر کی بات کر رہے ہیں, ہمیں یہاں پر محدثین کرام کی عظمت کو سلام پیش کرنا پڑتا ہے کہ جن سارے محدثین کرام نے یہ امت کو پیغام دیا. انہوں نے کہا یزید کے بارے میں مقدوح فی عدالتہ لیس بأہل للرواية لأنه من قتلة الحسین ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ یزید جو ہے حالانکہ دیکھیے اس نے صحابہ سے دین سنا تھا, اس نے صحابہ سے دین پڑھا تھا, اس نے آگے وہ روایات بھی بیان کی ہوگی. اگر محدثین کرام فرماتے ہیں کہ یزید سے حدیث نبوی روایت نہیں کی جا سکتی, بیان نہیں کی جا سکتی, اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت سیدنا حسین کے قاتلین میں شمار ہوتا ہے. اس لیے جو قتل حسین ہے محدثین کے نزدیک یہ اتنا بڑا جرم اور اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کا مرتکب جو ہے اس سے حدیث نبی بھی بیان کی جا سکتی. مگر ایک عجب سوال بھی ہے نا علامہ صاحب, یعنی یہ میں بہت ہی بچکانہ شاید سوال کر رہا ہوں, بہت ہی عاجزانہ سوال ہوگا, مگر جس سے حدیث نہیں لی جا سکتی اس سے فرمان لیے جا رہے تھے اور اس کے ہاتھ میں خلافت تھما دی گئی تھی اور اس سے احکام لیے جا رہے تھے, اور وہ خلافت جو خلفائے راشدین کے پاس رہی تھی اب ایسے شخص کے پاس تھی. بہرحال میرے خیال ہے سیدنا امام علی مقام نے فاش کر دیا اس راز کو کہ جو شاید اگر فاش نہ ہوتا تو ہم بھی مجرم قرار دیے جاتے. آل نبی کی شان تلاوت تو دیکھیے, نیزے کی نوک پہ قرآن سنایا حسین نے, جاری تھی لب حسین پہ تلاوت قرآن کی, کلام خدا اس حال میں سنایا حسین نے. ایک مختصر سے وقفہ, لوٹ کر آئیں گے, الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. خواتین و حضرات, شاعر بہت پہلے بہت ہی عارف انداز سے کہہ چکا ہے کہ بے مثل و بے مثال ہے امامت حسین کی. زمانے میں بہت ہی عام ہے شرافت حسین کی, اور لعنت کو نہ رہے گا ہر زمانے میں یزید, سب سے بڑی ہے یہاں پر صداقت حسین کی. علامہ ضیاء الحق شاہ بخاری صاحب, میں اس پروگرام کو منطقی انجام تک لے کے آنا چاہتا ہوں. امام عالی مقام نے مدینے کو بھی الوداع کہا, مکے کو بھی الوداع کہا, اور پھر ایک مقام پہ حضرت حر نے آپ کو روک لیا. آپ کس طرح سے ان کے ساتھ پیش آئے, اور پھر وہ کیا معاملہ تھا کہ جو آپ کو کربلا کے دشت تک لے گیا, اور پھر اسی دشت کو آپ نے اپنا مقام مصدر و محور بنا لیا کہ اس سے پہلے بھی کوئی یہاں پر آیا تھا, کیا اس سے پہلے بھی کسی کی گزرگاہ کربلا بنی تھی؟ ویس بھائی, بلا شبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات وہ حضرت سیدنا امام حسین نے یقیناً سنے تھے, یقیناً سماعت فرمائے تھے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کسی نینوا کے علاقے سے گزرے, کسی عراق کے علاقے سے گزرے, تو آپ نے اچانک وضو کرتے ہوئے فرمایا صبرن صبرن یا ابا عبداللہ, صبرن یا ابا عبداللہ. آپ کے ابو عبداللہ صبر کرنا, صبر کرنا. آپ گویا کسی کو نصیحت فرما رہے تھے. اللہ اکبر. تو آپ کے خادم خاص سے پوچھا حضرت آپ کس سے یہ فرما رہے ہیں؟ تو اس وقت پھر آپ نے پورا منظر بیان کیا. انہوں نے اپنی آنکھوں سے کائنات کے
सरदार नबियों के इमाम अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखा था। फरमाते कि मैं हाजिर खिदमत हुआ, मैं बारगाह नबी में हाजिर हुआ तो मैंने क्या देखा, मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तन्हा बैठे दारो कतार रो रहे थे। मैंने अर्ज किया मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए, आका आप क्यों रो रहे, किस लिए आपकी आंखों से ये आंसू बह रहे? तो आपने फरमाया अभी अभी जिब्रील मेरे पास बैठे हुए थे, आपके आने से पहले वो अभी मुझसे रवाना हुए, उन्होंने मुझे खबर दी है कि आपका बेटा इन का हुसैन से युक्तलु बिशत्तिल फुरात, फुरात के किनारे आपका फर्जंद हजरत इमाम हुसैन शहीद कर दिया जाएंगे। तो ये गमनाक खबर सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा अगर आप पसंद करें मैं वहां की मट्टी जहां जिस मट्टी पे इमाम हुसैन का खून गिरेगा, अली असगर का खून गिरेगा, अली अकबर का मुकद्दस लहू गिरेगा, और मोहम्मद का खून वहां पे गिरेगा, अगर आप पसंद फरमाएं मैं हसन में कासिम बिन हसन का खून जहां पे गिरेगा मैं वहां की मट्टी ला के आपको पेश कर देता हूँ। मैंने कहा क्यों नहीं, उन्होंने मुझे मट्टी वहां से ला कर दी। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर वो मट्टी उम्मुल मोमिनीन कायनात उम्मत की माँ सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा उनके सुपुर्द कर दी। एक मर्तबान में संभाल के रखो, देखती रहना, इज़ा तहव्वलत हाज़िही तुर्बतु दमन फ़अलमी अन्ना बनी हुसैन कुतिला। इस मट्टी को देखती रहना, जिस दिन ये मट्टी से खून में तब्दील हो जाए समझ लेना कि उस दिन मेरा बेटा इमाम हुसैन शहीद हो चुका होगा। फिर 61 हिजरी 10 मुहर्रम, अभी आपने बड़ी खूबसूरत बात सुनाई हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के खाक की, उसी तरह का खाक उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा ने भी अपने घर में देखा था। 10 मुहर्रम को देखा था, 61 हिजरी को देखा था कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए हैं और गर्दो गुबार सर मुबारक के बालों में पड़ी हुई है, अटे हुए बाल। अर्ज करती मेरे माँ बाप कुर्बान दे आपको क्या, तो अपनी सारी वो बात सुनाई। तो हजरत उम्मे सलमा जब पूछती है तो क्या देखा, उस मर्तबान को जाके देखा जहाँ करबला की मट्टी महफूज थी वो खून में तब्दील हो चुकी थी। बाद में जब वहां से आने वालों से सईदा ज़ैनब से पूछा था ना वो तारीख कौन सी थी, तो पता चला दिन भी वही था, तारीख भी वही थी, वक्त भी वही था, 10 मुहर्रम उल हराम। तो यकीनन आपने जो बात कही हजरत इमाम हुसैन को मालूम था 10 मुहर्रम की, आपको वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें थी वो सारी याद थी, बनाना डाल के सारे शादार याद थे। उनको मालूम था कि मैंने करबला में जाना है और मैंने वहां पे जाके कलमा हक बुलंद करना है, मैंने अम्र बिल मारूफ का फरीज़ा अंजाम देना है। यानी आप जानते हुए अपने लिए शहादत का रास्ता मुंतखब कर चुके थे। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मेरे पास आखिरी मिनट रह गए। मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब, मुझे नहीं समझ में आता आज भी कोई आम आदमी नहीं, कोई पीर, कोई मुर्शिद, कोई शेख, कोई ऐसा शख्स जो दीन पे अमल करता हो, दीनदार हो, ज़ाहिरन बातिनन, उसके बड़े सारे मुरीद होते हैं, उसकी इत्तबा करते हैं और उससे मोहब्बत का इजहार करते हैं, बहुत प्यार का इजहार करते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि पत्थर भी जिसे रसूल करीम चूम लें, जिसे हजर अस्वद कहते हैं, उसको भी मुसलमान चूमते हैं, इज्जत करते हैं, प्यार देते हैं, दूर से भी सलाम कहते हैं। वो क्या बात थी कि हुसैन को कत्ल कर दिया? रब्बानी साहब अजब मामला थे। हम ऐसी कौम हैं कि जहाँ से नबी अलैहिस्सलाम गुज़रे उस जगह का एहतराम करते हैं। उम्मत में ऐसे लोग भी हैं कि जो नबी अलैहिस्सलाम की नालैन का तो एहतराम करते हैं, हम यही तो कहते हैं नालैन का एहतराम करो, ज़रूर करो, 1000 बार करो, लेकिन नालैन से कहीं बढ़कर हसनैन हैं, उनका भी एहतराम करो, उनका भी इकराम करो। आज ज़रूरत इस अमर की है कि हम जब ये वाक़यात बयान कर रहे हैं, आप GTV पर ये प्रोग्राम लेकर आए हैं माह मुहर्रम उल हराम में, तो ये हम मोहब्बतें बांट रहे हैं। इमाम हुसैन ने दीन को बचाया है, हम दीन का पैगाम अमन दे रहे हैं। हुसैन अगर चाहते तो फ़ौज भी तैयार कर सकते थे। इमाम पाक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद कतअन उसूल इक़्तिदार नहीं था, बल्कि आपका मकसद ये था कि ये जो फहाशी, ये जो उरियानी, ये जो 2 नंबरी, ये जो करप्शन और ये जो जुल्म का निज़ाम है
کیونکہ ظلم کے نظام کو امام حسین علیہ السلام ختم کرنا چاہتے تھے۔ بہت شکریہ۔ آج اگر ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہوں تو ہم حسینی ہیں، اور اگر ہم ظالم بنیں اور حسین کریں تو پھر میں انتہائی شکر گزار کرنے کا مفتی کیا نوید فائدہ؟ عباسی صاحب کا، علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کا، خواتین و حضرات آپ کا بھی شکر گزار ہوں۔ بغیر کچھ کہے آپ سے اجازت لے رہا ہوں، کیونکہ جو ہی یہ وقت بڑھ رہا ہے ہمیں قریب کر رہا ہے، اور ہر دن، ہر گزرتا ہوا دن ہمیں عاشور کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور عاشور ایک پیغام ہے، حل من الناس من ینصرنا، ہے کوئی لوگوں میں سے جو ہماری مدد کرے؟ آج بھی دین کو ضرورت ہے آپ کی امداد کی۔ حسین کے ساتھ کھڑے ہو جائیے، حسین کی فوج کے ساتھ سفارہ ہو جائیے، اپنے آپ کو پاک اور تیار کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ زمانے میں کوئی بھی حق کی آواز نکالے تو ہم کوفیوں کی طرح خاموش بیٹھے رہیں، یا پھر ان لوگوں میں سے شمار ہی نہ ہوں جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اپنا خیال رکھیں گے آپ، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا، اللہ کی امان میں۔